Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। आपने ज़रूर आज हैशटैग कश्मीर जो है उसके साथ अपनी राय का इजहार करना है और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती जो है उसका बरमला इजहार होना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ जहाँ पर हक़ खुद इरादियत पर मुसलमानों के और हमारे भाइयों के गैर इंसानी जो रवैये उनके साथ रखे जा रहे हैं उसके बारे में आवाज़ ज़रूर उठाएं। एटलीस्ट दिस मच वी ऑल शुड डू। सो मैं बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले हमीद लोन साहब के बगल में छुरी मुंह में राम राम सुना था हमने। ये इस वक्त ने हमें दिखा दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। यानी आप नारा लगाई जाएं जमहूरियत का, सेकुलरिज्म का, और आप इंतहा पसंदी और तशद्दुद के ऊपर मबनी रवैये जो हैं वो अपने मुल्क में भी बाबरी मस्जिद को ढा के साबित करें। कश्मीर में आप बदतरीन लॉकडाउन करके और बदतरीन वहाँ पे ऑपरेशंस करके और कत्लो गारत करके, और एक कनाडा में जाकर तो आप अपने ख़िलाफ़ बात करने वाले कोई भी सिख रहनुमा को भी वो कर दें, तो मतलब एंड यू कैन गेट अवे विद दिस। देखें, ये रियासत जो है एक नाम नहाद जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत का वहाँ बेड़ा उन्होंने गर्क किया है, सेकुलरिज्म का नाम निशान नहीं है। अब चूँकि हिंदुत्व नज़रियात से वाबस्ता ये लोग जो भी बरसर इक़दार हैं, RSS से संघ परिवार सारा जी हिंदुस्तान को हिंदुत्व राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। वहीं कश्मीर के अंदर भी ये हमारी डेमोग्राफी को चेंज करके गैर रियासती लोगों को बसाकर वहाँ की जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदलना चाहते हैं और मुकम्मल तौर पे ये उसको हिंदुत्व रियासत बनाना चाहते हैं। रही बात आपने फ़लस्तीन की बात की कि ये दोनों रियासतें बहुत सारी चीज़ों में इनकी मुमासलत है, जुल्म व जबर में, जम्मू कश्मीर के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर। अगर आप देखें वो सह्यूनी है और ये ब्राह्मण है। अच्छा, फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे मौजूद है जी, और ओल्डेस्ट इश्यूज, बिल्कुल बिल्कुल पुराने ये इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुई है, लोगों को उनके ज़मीनों पे कब्जा हुआ है, उन्हें घरों से निकाल दिया गया है, बेदखल किया गया है। उसी तर्ज पे मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी की गई है। बिल्कुल कश्मीरियों को ख़त्म किया जा रहा है और गैर रियासती लोगों को लाकर टाउनशिप्स, कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। रिटायर्ड जो उनके सोल्जर्स हैं उनको बसाया जाता है। तो ये उस तर्ज पे जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारत कर रहा है। अब वहाँ पर वो पैलेट यूज़ करते हैं बच्चों पे। आपने देखा बहुत सारे पैलेट विक्टिम्स, उनके जिस्म छिलने किए जाते हैं उससे। ये लीथल वेपन है। मकबूजा कश्मीर में भी हमारे हज़ारों बच्चे जिनकी बीनाई छीन ली गई है, उन पे पैलेट मार मार के उन्हें छिलने किया गया है और वो उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना तबाह की गई है। ये रहा ये। उसके बाद अगर आप देखें वहाँ उन्होंने जैतून के बागात उनके तबाह किए हैं जी। जैतून की वहाँ बड़ी काश्त होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने हमारे सेब के बागात या जो भी, चूँकि सेब सबसे बड़ी सनत है कश्मीर की और टूरिज़म, तो सेब के बागात उन्होंने ख़त्म किए। अच्छा, अब ये सहाफ़ियों को वहाँ टारगेट कर रहे हैं। अब इस दौरान भी अगर आपने देखा 100 से ज़्यादा सहाफ़ी उन्होंने शहीद कर दिए, चूँकि ये एक ऐसा एक सिस्टम है जो हक़ाइक़ को सामने लाता है। और ये ज़राए इब्लाग के जो इदारे हैं वो फिर जब सामने चीज़ लाते हैं तो उनका जो झूठ प्रोपेगेंडा होता है वो एक्सपोज हो जाता है। तो इस तरह कश्मीर के अंदर भी उन्होंने सहाफ़ियों को टारगेट किया। उसमें बहुत सारे हमारे सहाफ़ी जो जेलों के अंदर, यूके ने वो सेनेटर्स कुछ आ रहे थे तो उन्होंने उनको भी नहीं आने दिया। देखिए ना, एक्सेस नहीं दी, बिल्कुल एक्सेस नहीं दी, उनको एंटर आने नहीं दिया कि आप आएँ और कश्मीर का विजिट करें और आप देखें अपनी आंखों से कि कोई मुबस्सरीन कोई चीज़ आप अलाउ नहीं करते कि आप आएँ। अब इस दौरान भी अगर आप देखें, जब गज़ा पे हमला हुआ, हिंदुस्तानी नौजवानों ने उनके साथ मिलकर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई भाई, वहाँ पे लड़ते हुए पकड़े गए। हाँ बिल्कुल, लड़ने की तो वो अलग बात है, उनके लोग वहाँ चले गए हैं, मिलके वो लड़ रहे हैं। और श्रीनगर में आके भी इसराइली भारतीय फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा। उनको तरबियत भी दे रहे हैं, बिल्कुल। और उनको वहाँ पर लीज पे ज़मीनें भी दी गई हैं इजराइलियों को, बिल्कुल। नॉर्थ कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना वो उनको वहाँ दस्तरस दी गई है। तो इसी तरह से बहुत सारी जो है ना मुमासलत है इनके जुल्म जबर में। और आज भी जहाँ ये दोनों रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में मौजूद है और पुराने इश्यूज़ हैं, बदकिस्मती ये कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का इदारा है
مطلب اس کی اب کوئی اہمیت افادیت جو ہے نا ختم ہو گئی. جی دیکھیں اس ادارے کی اس کا وجود کس لیے سامنے آیا تھا. جی اب یہ جو یونیورسل ڈکریشن پاس ہوتے ہیں جموں کشمیر کے اندر اس کے برعکس وہاں ہوتا ہے. جی خواتین کی آپ نے بات کی, وہاں خواتین سب سے زیادہ خوفزدہ ہے, اس کو ہراساں کیا جاتا ہے, جی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, ریپ کو. ریپ بالکل. 5 اگست کے بعد ہماری خواتین کا گھروں سے نکلنا ہی محال ہو گیا ہے. انہیں جو ہے نا وہ ٹارچر کیا جاتا ہے, دست درازی کی جاتی ہے, جب چھاپا مارتے ہیں, کریک ڈاؤن کرتے ہیں, خواتین کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ راہ چلتے ہو ہماری بچیاں ہماری بہنیں جو ہے نا فوجیوں سے کوسوں دور نکل جاتے ہیں, ان پہ ایسے غیر اخلاقی جملے کسے جاتے ہیں, ان کے ساتھ دست درازی کی جاتی ہے, اور جو ان کا میل سولجر ہے وہ جامع تلاشی خواتین کی لیتا ہے. جہاں پر بھی وہ گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہوں, پیدل چل رہے ہوں, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. اور اب اس کے اوپر نوجوان برہم ہوں کہ نہ ہوں, وہ کون سا بچہ بھائی یا شوہر ہے جو اس طرح کا رویہ دیکھ کے برداشت کر سکتا ہے. اور یہی وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو انڈیجنس جسے کہتے ہیں کہ وہاں کے نوجوان اب سرگرم ہیں کہ وہ اگر انہیں آرمڈ سٹرگل جو ہے وہ کر رہے ہیں اس بربریت کے خلاف, اس ظلم کے خلاف, جس کو پھر یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ ٹیررزم ہو رہا ہے اور یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے. تو مطلب ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں کہ آپ کسی کی بھی والدہ کی یا بہن کی یا اس کی بیٹی کی اس کے سامنے اگر بے عزتی کریں گے, بے حرمتی کریں گے, تو وہ کون ہے جو اس کو برداشت کرے گا. اور اس کے اوپر آپ کے ساتھ جب ایک فارن فورسز کسی گھر میں آتا ہے, میرے ماں باپ کی تذلیل کرتا ہے, میری بہن کے ساتھ دست درازی کرتا ہے, اس کے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, میں بندوق نہ اٹھاؤں تو کیا کروں, میں تو مرنا پسند کروں گا. اور یہ بندوق اٹھانا یہ یو این کا چارٹر مجھے اجازت دیتا ہے. تو لہٰذا ہم دہشت گرد کہاں ہو گئے؟ دہشت گرد تو وہ ہے جو زبردستی آتا ہے اور ہمارے گھر کے اندر گھس کے ہمیں ذلیل کرتا ہے, ہمیں تشدد کا نشانہ بناتا ہے, خلاف ورزی کر رہا ہے. تو لہٰذا بین الاقوامی برادری کو آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے, ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے, ہم اپنے حق خود ارادت کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا دہشت گرد تو مودی کی فورسز ہیں جو وہاں پر پچھلے 76 سال سے بیٹھی ہے, جو ہم پہ ظلم و جبر کر رہی ہے, جو آئے روز نہتے لوگوں کو مارتی ہے. تو اسی طرح سے آپ غزہ کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا, اب آئی سی جے نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ یہ تو وار کرمنلز ہیں, یہ تو اس میں ملوث ہیں. تو اسی طرح سے جنگی جرائم میں بھارتی فوجی اور اس کے حکمران بھی ملوث ہیں. بالکل صحیح. اچھا جیسے دیکھیں ایک بہت اچھا ہیٹس آف ٹو ساؤتھ افریقہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لے گیا, فیصلہ جو بھی ہو, لیکن کم از کم آپ نے چیلنج تو کیا نا کہ غزہ میں یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی, یہ آپریشن ہے, یہ ظلم ہے اسرائیل کا. سو ہم کیوں نہیں کشمیر کو اس لیول تک پروجیکٹ کر سکتے, جبکہ یہ بات رپورٹڈ ہے کہ ان کے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم کالے کالے ہیں تو ہم تو کشمیر کی خوبصورت خواتین سے شادیاں کریں گے اور اپنی نسل جو ہے ان کی نسل ختم کریں گے اور اپنی نسل. دیز آر رپورٹڈ ویڈیوز, کلیمز, ڈسکلیمرز, لیکن ہم درست ہے. اور یہ بات کسی عام لوگوں نے نہیں کہی, اسمبلی ممبران نے کہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذاتی حملے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں کی گوری لڑکیوں سے شادیاں کر سکتے ہیں اور ہمارے کالے لوگ. یہ بہت افسوسناک باتیں ہیں اور آپ نے بالکل درست کہا کہ ساؤتھ افریقہ نے ایک بہت بڑا قدم لیا اور وہ لوگ ان چیزوں کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوئی بھی ملک آپ کی حمایت میں ایک بات لے کر جا سکتا ہے. اور یہ جو 4 جنیوا کنونشن کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, یہ کئی جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان میں نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ خود ہندوستان کے اندر جینوسائیڈ کی 10 سمجھے سٹیپس ہوتے ہیں جینوسائیڈ کے, جن میں سے 9 سٹیپس تو آلریڈی پورے ہو چکے ہیں, عبور کیے جا چکے ہیں. تو اس سے آگے تو پھر قتل و غارت اور مار دھاڑ ہی ہوتی ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ ہندوستان میں پہلے نہیں ہو چکا. ہم نے جموں کے میسیکر میں دیکھا تھا کہ کس طرح 4-5 لاکھ لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. ہم نے دوبارہ دیکھا کہ گجرات میں دوبارہ ایسا ہی معاملہ ہوا. اور ابھی جب آپ بابری مسجد کی بات کر رہی ہیں اور رام مندر کی بات کر رہی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو ہندوستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے ان کی عدلیہ ہے یا جیسے ان کی پولیس ہوتی ہے, اسٹیٹ فورسز ہوتی ہیں, وہ سب مل کر ایک اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہوتے ہیں, اس کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہندوستان کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ
در اندازی ہو گئی یا کوئی اور ملک دہشت گردی کر رہا ہے. اب تو یہ پروون ہے نا کہ جو ہندوستان پاکستان میں کر رہا ہے وہ تو پاکستان بڑے عرصے سے کہہ ہی رہا ہے. کلبھوشن یادیو ہم نے تو پکڑ کے مطلب ہے کہ سامنے ہے سب کے سامنے. پاکستان اکیلا نہیں رہا اب تو قطر میں آپ نے دیکھا کہ 9 جو نیوی کے آفیسرز ہیں ہندوستان کے ان کو سزائے موت ہوئی کیونکہ وہ اسپائی کر رہے تھے اور قطر کے خلاف اقدامات کر رہے تھے. تو وہ بھی دیکھ لیا دنیا نے. پھر جو کچھ کینیڈا میں کیا ہندوستان نے یہ اسٹیٹ ٹیررزم تھا وہ بھی دیکھ لیا. اینڈ آئی ایم سوری بھی پچھلے دنوں ہی 2 انڈین وہ جو ہیں ان کو ہماری فورسز نے اریسٹ کیا کہ اور وہ بھی اسی طرح کشمیر کے بارے میں کچھ جرنلسٹ جو باتیں کر رہے تھے ان کی اسیسینیشن کے لیے کرنے کے بعد وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہماری فورسز نے ان کو پکڑا اور یہاں پر اور وہ بھی سامنے رپورٹڈ کیسز آئے. پاکستان میں بھی اس طرح جو خالستان کے جو سکھ رہنما ہیں ان کو مارا گیا, پرانے کشمیری رہنماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے. ابھی جو راولا کوٹ میں ایک ہمارے ساتھی کو شہید کر دیا گیا تھا تو وہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہندوستان سے وہ ساری میں اسی کی بات کر رہی ہوں کہ وہ 2 لوگوں کے فورسز نے باقاعدہ ان کو پکڑا کہ یہ لوگ ہیں انڈیا کے اور یہ ان کی نیشنلٹیز ہیں. تو یہ سب تو اب سامنے ہیں سب کے. جی بالکل یہی بات ہے. اور کسی بھی وقت فرح اصل میں سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کا ایک بڑا کلاؤڈ ہے اور وہ ایک بڑی اکنامک پاور ہے. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو دنیا کے ممالک ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کو سکھاتا ہے کہ لوگ یا قومیں جو ہوتی ہیں وہ مورلز اور ویلیوز کی بیس پہ ڈیسیجنز نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ اپنے مفادات دیکھتی ہیں. تو انفارچونیٹلی اس وقت ہندوستان ایک بڑی مارکیٹ ہے تو لوگوں کو اپنے مفادات وہاں نظر آ رہے ہیں مگر جو زمینی حقائق ہیں وہ مستقل نہیں رہتے, وہ کبھی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی یو ایس سے پاکستان کا بہت بڑا الائے ہوا کرتا تھا ضرورت کے مطابق, آج انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے تو ہندوستان کے ساتھ الائے بنا ہوا ہے. لیکن ہندوستان کبھی بھی کسی کا سگا رہا نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی کوئی بین الاقوامی ان کی کمٹمنٹس ہوں یا بائیلیٹرل کمٹمنٹس ہوں یا خود اپنے ملک کے اندر کمٹمنٹس ہوں, ہندوستان نے ہمیشہ ان کو بعد میں جا کر توڑ دیا ہے. اس لیے یہ بات بہت قریب ہے کہ جو یو ایس اے کے اور ہندوستان کے تعلقات ہیں ہندوستان اپنا وہی طریقہ ضرور اختیار کرے گا اور یہ تعلقات بھی دوبارہ خراب ہو جائیں گے. تو زمینی حقائق پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کا کیس جسٹ ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو بنیادی قضیہ ہے وہ درست ہے تو پھر حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں اور مایوسی نہیں آنی چاہیے اور آپ کو اپنی آواز دیتے رہنا چاہیے. کیونکہ یہی وہ کوشش ہے جو ابھی حمید لون صاحب بھی جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ غزہ میں بھی اچھا دیکھیں سملیرٹیز میں ایک یہ بھی ہے, اسرائیلی بھی کہتے ہیں وی آر دا چوزن ونس, ہم بہترین لوگ ہیں. یہاں پہ یہ جو براہمن ہے, یہ جو ہندوتوا سوچ ہے, براہمن بھی یہ کہتے ہیں ہم بہترین ہیں. وہ تو اپنے شودر اور دلت کمیونٹی جو ہے ان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں, تو کجا یہ کہ وہ مسلمانوں کو یا کشمیریوں کو جو ہے وہ انسان سمجھیں یا اپنے برابر کوئی حقوق دینے کے بارے میں سوچیں. وہ تو اپنے دھرم سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو نہیں انسان مانتے. تو یہ تو ان کے ہاں تقسیم کا اور ذہنی ان کی جو سوچ ہے اس کا عالم ہے. لیکن مجھے بتائیے گا اب کہ ناؤ واٹ ٹو ڈو. کیا ہمیں صرف ایک دن منانا ہے یوم یکجہتی کشمیر, اور کیا یہ پرپز ہمارا سرو ہوگا, جبکہ ہمیں اس تحریک کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو کوشش کرتے ہیں کہ آواز دب جائے, خاموشی ہو جائے اور ہم اس ساری صورتحال کو اپنے مطابقت اپنا رنگ دے سکیں, اپنا انداز دے سکیں. دیکھیں یہ دن جو ہے دراصل دنیا کو باور کرایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو بھی کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور جب تک نہ کشمیریوں کو ان کا مستقبل جو ان کا جو بنیادی حق ہے جب تک نہ آپ وہ دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے نا وہ کھڑا رہیں گے. یہ ایک میسیج ہے پوری دنیا کے ساتھ بھارت کو بھی. تو وہیں آج کے دن کے ساتھ ساتھ ہم جہاں تعطیل کرتے ہیں, یہ میری سجیشن ہے کہ اگر تعطیل نہ ہو, جو ہمارے بچے سکولوں کے اندر, نوجوان یونیورسٹیز کے اندر صبح آدھا ایک گھنٹہ اگر کشمیر کے حوالے سے ان بچوں کو بتایا جائے کہ کشمیر کی یہ صورتحال ہے, مطلب کشمیر سے ان کو آشکار کیا جائے, یہ ہمارے ایمبیسڈر ہو سکتے ہیں. جی بالکل. اور جہاں آج تعطیل ہے, چھٹیاں ہیں اور یہ ایک ایسی کمٹمنٹ ہے, وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو مزید اس پہ کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر, چونکہ یہ ایک حق پہ مبنی تحریک ہے اور ہمارے پاس ایویڈنسز ہے, وہ لے کر ہم دنیا کے پاس جائیں. جہاں وہ پروپیگنڈا کرتا ہے, جھوٹ کا سہارا لیتا ہے, ہم لابی کریں. مطلب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارا جو رول ہے نا وہ بڑا ایگریسو ہونا چاہیے. ہم ٹف ٹائم دیں ہندوستان کو, کیونکہ ہندوستان کا جھوٹ ہے وہ پچھلے 75-76 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں.
وہیں ہم عالمی درسگاہوں کے اندر جا سکتے ہیں. ویل ورسڈ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہیں, ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہیں, حریت قیادت ہے, آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے, نوجوان جو ہے دنیا کے اندر جائیں, یا جو ہمارا ڈائسپورا ہے ان کو ہم فیسلٹیٹ کریں. ہم ہاؤس آف کامنز کے اندر, یورپی یونین کے اندر, امریکہ کے اندر, OIC کے اندر اس مسئلے کو ہم شد مد سے اٹھا سکتے ہیں. یہ کام کرنے کے ہیں. ساتھ ساتھ تو مزید یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی بھی, ڈپلومیٹک سطح پہ بھی ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے. اب آئے روز اگر آپ دیکھیں وہاں پر قتل غارت ہوتی ہے, نوجوانوں کو مارا جاتا ہے, ہمارا جو حکومتی ترجمان ہے وہ فوری اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کرے, فورن آفس کی طرف سے تو آتا ہے, مزید جو ہے نا وہ دیا جائے. اچھا, اور آج الیکشن چل رہا ہے, الیکشن مینیفیسٹو میں اگر آپ کشمیر کو شامل کرتے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی کشمیر کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک پالیسی ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اس دوران جو گیدرنگز ہوتی ہے لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے بتایا جائے کہ یہ ظلم و جبر ہے, یہ بھی ایک اہم طریقہ. میڈیا پہ دیکھیں, ہندوستان روز آپ دیکھیں ان کے کوئی 1 ڈزن چینلز ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں شام کو پرائم ٹائم میں. پاکستان میں ہم نہیں کہتے ہیں پروپیگنڈا کریں, ہم ان اٹراسٹیز کو, ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ہائی لائٹ کریں. اور ہفتے میں اگر ایک آدھی پروگرام ہو, پیمرا اس پہ سوچے, حکومت پاکستان سوچے. دیکھیں, ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز کو انگیج رکھا ہے, اور ان کے مورل ڈاؤن ہے, وہ جنگ نہیں کر سکتی ہے, وہ بزدل فوج ہے. تو لہٰذا یہاں کے میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کرے. نوجوان سوشل میڈیا پہ, اس کے کوئی بارڈرز نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر وہاں پر قدغنیں ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, مگر یہاں کا نوجوان ان ظلم و جبر کی کہانیوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے, ان کی آواز بن سکتا ہے. تو یہ کام کرنے کے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ہم یہاں یونیورسٹیوں کے اندر جائیں, ہم یہاں نوجوانوں کے اندر جائیں, یہاں سیمینارز ہو, کانفرنسز ہو, تاکہ اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ ہم ہائی لائٹ کر سکیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ نائلہ آپ کا, حمید لون صاحب آپ کا تشریف لانے کا. آپ کی وجہ سے آج ہم یہ اس ایشو پہ بات کر سکے. اور جیسے حمید لون صاحب نے کہا, چھٹی ہے لیکن ضمیر کی تو چھٹی نہیں ہے نا. تو کوشش کیجیے گا کہ آج کم از کم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے حق خود ارادیت کے لیے اور اس مسئلے کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک بھرپور اظہار یکجہتی ہو. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر آپ ضرور نظر آئیں, آپ کی رائے ضرور نظر آئے. دس از لیسٹ وی کین ڈو اینڈ دس از لیسٹ وی شوڈ ڈو. سو اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رکیں گے, اور اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اور مل کے گنگنائے ہیں گم شدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ